अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। अब बात करेंगे पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर, जहां बात हो रही थी नए बजट आने से पहले कि पाकिस्तान ने दिफाई सतह के ऊपर कामयाबी हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, तो अब बारी है पाकिस्तान को मौशी फ़तह के लिए। बिलाशुबा बजट के अंदर बहुत सारी सिफारशात, ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हर चैम्बर में गए, उनकी बातें सुनी, उनके मुतालबात सुने, उनके ऊपर अमल दरामद के लिए कदम आगे बढ़ाए गए। इसी असना के अंदर एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट फेडमेक फैसलाबाद के अंदर मौजूद है। जब हम बात करते हैं इसकी तो 8,000 एकड़ से ज़्यादा एक्वायर हो चुका, जो कि कम व बेश 12,000 एकड़ तक छूनी है, चले जाएगी, इससे भी मज़ीद एक्सटेंड हो सकती है। अगर हम मोहल्ले वकू देखें तो सी पैक बेसिकली BRI का एक प्रोजेक्ट है जिसमें पूरी दुनिया को एक रोड, एक बेल्ट के अंदर जोड़ना है, जिसके अंदर जो सी पैक है वो उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और वो सी पैक जो है वो चाइना से ग्वादर तक का कॉरिडोर है, जिसमें सेंटर पॉइंट फैसलाबाद है। वो किसी ने बड़े ह्यूमरस वे में कहा था कि आने वाले सालों में फैसलाबाद के अकामे चलेंगे। तो अगर इस चीज़ को ऐसे लेके चले गए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्याह बादल भी छाए रहे इस फेडमिक के ऊपर। नए चेयरमैन ने वो फ्रंट सीट जो है वो संभाल ली है। राना अज़हर वक़ार जो कि मारूफ सनतकार हैं, फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियत हैं और बड़े ही मारूफ हैं फैसलाबाद के अंदर, उनको इस नशिस्त के ऊपर जो है बर्जमान किया गया है। राना अज़हर वक़ार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत शुक्रिया राना साहब ने हमें वक्त दिया है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। राना साहब, सबसे आगाज़ में चेयरमैन फेडमिक नून लीग की गवर्नमेंट के आने के बाद ये चमकता सितारा बहुत सारे लोगों की आंखों में चमक रहा था कि इस नशिस्त के ऊपर हम बर्जमान हो जाएं। बहुत सारी सिफारशात, बहुत सारी दौड़ें लगीं, लेकिन बिला आखिर ये कुरा आपके नाम निकला। ये कैसा टास्क है और ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये एक पाकिस्तान का एक फेस है फेडमिक, कि आपने इसको आज कवरेज के लिए यहाँ पे आए। तो डेफिनेटली जैसे आप अभी फरमा रहे हैं कि इस नशिस्त के लिए बहुत सारे सियासी लोग भी सरगर्म अमल थे, लेकिन मेरा मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब, उनके एतमाद की वजह से मैडम साहबा ने मेरा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे एक दी टास्क कि आप ये फेडमिक के जो मामला है इसको सही सिमत की तरफ लेके जाएं, क्योंकि फैसलाबाद के लिए भी ये इंडस्ट्रियल स्टेट जो है एक ऑनर की बात है। 10,000 एकड़ रकबा है, मुहित है ये इंडस्ट्रियल स्टेट, और इसमें 3 जोन है, एक M3 है, अल्लामा इकबाल है, वैल्यू 8 सिटी है इस वक्त। तो जैसे ही मैंने चार्ज संभाला है तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई है कि अभी तक M3 में 47% कॉलोनाइजेशन हुई है। आप देखें 2008 से ये इंडस्ट्रियल स्टेट है और 53% वो लोग हैं जिन्होंने प्लाट लिए हुए हैं लेकिन इंडस्ट्री नहीं लगाई। तो सबसे पहले तो जैसे ही मैंने एज ए चेयरमैन लिया है चार्ज आके, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं लोगों को सबसे पहले हेड लिस्ट किया है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल, अगर इंडस्ट्री लगवाने वाले लोग ही फेडमिक के अंदर रहेंगे, अगर जिसने फेडमिक के अंदर प्लाट लेके इसकी वैल्यू अप करने के लिए रखे हुए हैं, वो लोग फेडमिक के अंदर नहीं रह सकेंगे। तो हमने एज ए चेयरमैन और ये कैंसलेशन सबसे पहले एजेंडे में शामिल किया, और पहले ही इजलास में मैं उन लोगों के कैंसलेशन अप्रूव करा ली है। तो अब ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं इन लोगों को फेडमिक से डेफिनेटली आउट करूं, और जो सही बिजनेसमैन है, जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनका पहला हक है कि वो इंडस्ट्री लगाएं और यहाँ के परवान चढ़ाए इस इंडस्ट्रियल स्टेट को। क्योंकि इस इंडस्ट्री स्टेट में इस वक्त रोड, बिजली, गैस, हर चीज़ अवेलेबल है, और फिर भी इंडस्ट्री ना लगे, और गवर्नमेंट की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है यहाँ पे,
تو یہ ہمارے لیے ایک باعث شرمندگی ہے. رانا صاحب یہ واحد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جس میں سب سے زیادہ فارنرز اور ایسے لوگ ہیں جس میں پاکستان کی سب سے زیادہ جدید انڈسٹری جو ہے اس واری ہے. آپ کارز کی لیں, آپ ڈائپرز کی لیں, ایون بچرز کے اندر لیں, ٹیکسٹائل تو ہیلتھ انڈسٹری پر ہم بڑھے ہیں. اوپن ہارڈلی سے ایکسیپٹ کیا کہ جی عذر تھے اور عذر موجود ہیں جنہوں نے زیادہ لوگوں کو ڈسہارٹ کر دیا. ڈیفینیٹلی کچھ اس طرح کا ماحول فیڈمک کے اندر موجود تھا کہ لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا تھا. لوگ ایک پلاٹ لینے کے لیے انڈسٹریل پلاٹ ایک کے پیچھے تقریباً کوئی 5 to 6 لوگ پیچھے لائن میں لگے ہوئے تھے, اور وہ صحیح لوگوں کو صحیح ڈیسیجن نہیں ہو سکے, جس کی یہ وجہ یہ کاز ہے کہ آج ہم 47% کالونائزیشن پہ سٹینڈ ہے. اور اب میں نے اپنا جو ٹاسک لیا ہے کہ اس ایئرز میں 20% کالونائزیشن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ یہ میں نے اپنی ساری ٹیم کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہم فرسٹ ایئرز 20% انکریز کریں اور سیکنڈ ایئرز پھر 20% انکریز کریں, تو پھر ہم ایک اچھی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. ڈیفینیٹلی اگر میں آپ کے اس انٹرویو سے آپ کی تعیناتی سے کچھ ماہ پیچھے چلے جی تو میں خود ایک خبر چلا چکا ہوں کہ 1.5 سال میں ایک بھی رجسٹری نہیں ہوئی تھی, ایک بھی نیا مرلہ نہیں بکا تھا, اور یہاں سے بالکل نیشنل سیکیورٹی کے خلاف چیزیں ہیں کہ یہاں سے جو فارنرز ہیں وہ نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم فیڈمی کے اندر کام نہیں کرنا چاہتے. اس پہ ذرا آگاہ کیجیے کہ فارنرز کا اعتماد کیسے بحال کیا جا رہا ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں آپ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ چیئر کر رہے تھے کہ ان کو فل پروف سیکیورٹی دی جائے, اور خاص طور پہ جو ہراسگی کا ماحول پیدا کیا جی بنکر بنائیں, یہ کریں وہ کریں, تاکہ وہ ایک اسموتھ انوائرمنٹ کے اندر کام کر سکیں. اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ سیکورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ تھا, اور اس میں تقریباً ہماری پوری گورنمنٹ انوالو تھی. اس میں سب سے پہلے تو ہم نے اس کی باؤنڈری وال جو ٹوٹل آج کلوز ہو چکی ہے وہ کمپلیٹ کی ہے, اور سیکورٹی ہم نے اپنی آلموسٹ فیڈمک نے 3 ٹائم انکریز کر دی ہے. اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے پاس 500 کے قریب چائنیز یہاں پہ چائنیز بھائی ہمارے یہاں پہ ہیں, اور ان کی سیکورٹی کے لیے نہ صرف پولیس اور اس کے علاوہ بھی سی پی یو کی طرف سے بھی 250 لوگ وہ تعینات ہیں, اور 250 پولیس کی طرف سے 500 کے قریب اس وقت ان کے لوگ بھی تعینات ہیں. اسی طرح تقریباً کوئی 500 کے قریب ہمارے سیکورٹی والے اس وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. سیکورٹی کا جو ایشو تھا وہ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ہم نے ٹوٹل ختم کر دیا ہے, اور جدید کیمرے انسٹال کیے ہیں, اور سیف سٹی والوں سے مل کے ہم پورا پروجیکٹ یہاں پہ لانچ کر رہے ہیں اس وقت کہ کسی قسم کا سیکورٹی کا کوئی ایشو رہ نہ جائے. تو ودن 2-3 منتھ آپ کو دکھائیں گے کہ کسی قسم کی سیکورٹی کا کوئی یہاں پہ ایشو نہیں رہے گا انشاءاللہ. رانا صاحب آپ کا تعلق اس سیکٹر سے ہے جو ایس ایم ای کے دوست ہیں سارے, بلکہ آپ خود اس کے چیئرمین بھی رہے. میں ہمیشہ بات کروں سابق صدر چودھری نواز صاحب کی, وہ گروپ ہے آپ کا, اور میں نے بلکہ چودھری صاحب کو مبارکباد دی کیونکہ آج سے 2 سال پہلے وہ فائلیں اٹھا کے دھکے کھا رہے تھے کہ ویونگ سٹی کینسل ہوگی, کبھی کچھ کینسل ہو گیا. ایس ایم ایز کے لیے تو جیسے دروازے بند تھے, کیا وہ دروازے اب در کھل رہے ہیں؟ جب رانا اظہر وقار اس سیٹ پہ بیٹھا ہے تو وہ دوست جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے لوگوں کے پاس, اب ان کی اپنی نشستیں آ گئی. یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو لوم ایسوسی ایشن کی طرف سے ہم لوگ یہاں پہ ایک ویونگ سٹی ہم نے مینیج کروایا, اور اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا, لیکن بدبختی ہماری کہ اس وقت کے چیئرمین جو کہ پی ٹی آئی سے بلانگ کرتے تھے, انہوں نے ہمیں ایس ایم ای کو نہیں ایک ادارہ انڈسٹری سمجھا اور ان کو نہیں مینیج کر سکے. تو آج میں فخر سے اناؤنس کر رہا ہوں کہ ودن 2-3 منتھ کے اندر اندر وہ جو ویونگ سٹی ہے اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے آج سے,
وہ کام شروع ہے, اس کے روڈ, اس کا ڈیزائن سارا کچھ ہم نے مینیج کر دیا ہے, اور آفٹر 3 منتھ کے بعد ہم اس کو بالکل ایز اے کوئی بھی ویور جو اپلائی کرے گا تو اس کے لیے پلاٹ اویلیبل ہوگا. آپ خیال میں رانا صاحب اس سے زیادہ اٹریکشن ہی پیدا ہوگی؟ جتنی زیادہ چھوٹی انڈسٹری والا تو جلدی جلدی آئے گا لگائے گا, اس سے یہ ہوگا کہ انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہو رہی ہے, لوگ انکریج ہوں گے, یہاں لیبر کا رجحان بڑھے گا, تو زیادہ چیزیں اٹریکٹیو لگیں گی, اور مائی تھنک سو فورن انویسٹر کو قائل کرنا ایزی ہو جائے گا. یہ دیکھیں جی ہم تو ایس ایم ای کو انکریج کر رہے ہیں, اور وہ بھی بھاگ کے پھر آئے گا ہاں یہ چل رہے ہیں. بلال, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ایس ایم ای کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن سب سے اس وقت جو میرا اسپیشل فوکس ہے تو وہ صرف ایکسپورٹ رینٹل انڈسٹری میں یہاں پہ ایڈ کروانا چاہتا ہوں, یا وہ انڈسٹری جو امپورٹ, پاکستان کی امپورٹ کو کم کر سکے, وہ انڈسٹری ہم ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک اپنی پالیسی مرتب کی ہے کہ یہ 2 انڈسٹری سب سے پہلے فوکس کی جائیں گی. اگر میرے پاس ایک انڈسٹریل پلاٹ کے لیے پیچھے 6 لوگ ہیں تو ان میں سے جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ایکسپورٹر کو دی جائے گی, کہ وہ انڈسٹری ہم لوگ لگائیں جو صرف ایکسپورٹ ہو سکے, اور پاکستان کے زر مبادلہ میں وہ ہمیں سپورٹ دے سکے پاکستان کو. تو یہ بھی ایک ہمارا خواب ہے کہ ہم فیصل آباد کے جو ایس ایم ای انڈسٹری ہے ڈیفینیٹلی ان کو ابھی پلاٹ جو ایک ویونگ سٹی ہے وہ ہم دینا چاہ رہے ہیں, کہ کم از کم فیصل آباد کی جو ویونگ ہے, جو پہچان ہے, وہ سارے فیصل آباد سے نکل کے انڈسٹریل ایک خوبصورت انڈسٹریل اسٹیٹ میں آ کے بیٹھیں. رانا صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, ہم نے انحصار کرنا ہے نوجوان نسل پہ. یہ شہر وہ ہے جس نے نوجوانوں کو اتنا زیادہ برائٹ فیوچر دیا کہ وہ یہاں سے اسی شہر سے سب سے زیادہ انٹرپرینور پیدا ہوئے. کیا انکیوبیشن سینٹر کی ضرورت نہیں ہے آج اس فیڈمک کے اندر, کہ ہمارے جو بچے باہنر آن لائن بزنس اتنا کمال کا کر رہے ہیں کہ ان کو ایک چھوٹے چھوٹے سیکشنز دیے جائیں کہ وہ اپنی آرٹ کو ڈسپلے کر سکیں, اور باہر سے فارنر آئے وہ یہاں سے آرڈر لے, ہمارے نئے ایکسپورٹر پیدا ہوں زیرو سے, اور کم انویسٹمنٹ پہ وہ اتنے بڑے ایکسپورٹر بنے کہ یہ انڈسٹریل اسٹیٹ آہستہ آہستہ خود گرو اپ کر جائے. بلال بھائی, یہ ہے ورکنگ میں بھی یہ اس پہ ڈسکشنز بھی ہو رہی ہے, لیکن کوئی فیڈمک کی فنانشیل پوزیشن اس وقت کوئی فیوریبل نہیں ہے. یہ دور سے سفید ہاتھی نظر آتا ہے. ڈیفینیٹلی اس وقت جو اگر آپ جب میں نے آ کے دیکھی ہے فنانشیل پوزیشن, آپ بلیو کریں کہ 2008 سے لے کے جس ادارے کا آئی ٹی سینٹر, ہم ہر انڈسٹریلسٹ وہ اپنی آئی ٹی امیجیٹلی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کریٹ کرتا ہے, اسی پہ ڈیجیٹل دور ہے ڈیفینیٹلی. تو بدبختی ہے ہمارے اس انڈسٹری اسٹیٹ کی کہ میں نے جب چارج لیا ہے تو یہاں پہ آئی ٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور سارے جتنے بھی اس وقت ہے یہ سارے کے سارے مینول وہی 1960 والی پوزیشن ہے کہ رجسٹروں پہ لکھے جا رہے ہیں, کھاتے لکھے جا رہے ہیں. تو میرے لیے یہ بڑی پریشان کن بات ہے. تو سب سے پہلے میں نے وہ آئی ٹی مینیج کیا ہے کہ امیڈیٹلی مجھے آر ٹی ڈپارٹمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور ود ان 6 منتھ ہم سارے جو میرا یہ سسٹم ہے فیڈمک کا یہ آئی ٹی پہ کنورٹ ہو جائے گا. اور فنانشیل پوزیشن جو اس وقت انتہائی کمزور ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کمرشل ایریا ہمارے پاس ہے. ابھی جتنے بھی آج تک چیئرمین یہاں پہ آئے ہیں انہوں نے صرف سیل کرنے کے اوپر توجہ رکھی ہے. فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک پوری ٹیم سی ایف او میں میرے ڈائریکٹر انصاروں نے بیٹھ کے ایک چیز ڈیسائیڈ کی ہے کہ ہم نے اس کو جو فنانشیل پوزیشن ہے اس کو بہتر کس طرح کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم نے سب سے بڑا اقدام اٹھایا اس وقت کہ جو ہمارے پاس کمرشل ایریا پڑا ہوا ہے تو ہم اس کو لیز پہ دینے لگے ہیں, سیل نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, لیز پہ دیں گے, وہ ریونیو جنریٹ ہونا شروع ہوگا جو فیڈمک کو جو اس کے فکس ایکسپنس ہیں ان کو ہم میٹ کر سکیں. اور اس کے بعد جو لینڈ ہم ریکوائر کریں گے اس کو ڈیفینیٹلی جس ریٹ پہ ہمیں لینڈ ملے گی اس کے اوپر جو ایکسپینس آئے گا وہ ڈال کے ہم اس ریٹ پہ نیکسٹ سیل کریں گے. یہاں پورے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری اسٹیٹ ہے, اور اس وقت
ہم جو سیل کر رہے ہیں 1,04,00,000 روپے میں یہ پر ایکڑ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں. تو جو بہت پرائس اس وقت، اگر آپ قائد اعظم کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی اس وقت 4-4.5 کروڑ روپے ہے، اور اگر آپ سندر کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی 3.5+ ہیں اس وقت. اور یہ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کی پرائس اس وقت سب سے کم ہے، اور اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو بہتر کریں کہ فنانشیل پوزیشن جو ہے اس کو میں پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جاؤں. رانا صاحب، بہت سارے انڈسٹریز یہاں یہ گلا شکوہ کرتے نظر آئے کہ گیس اور بجلی کی تاحال ابھی بھی کیپیسٹی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں مزید انڈسٹری آئے، بلکہ ابھی انڈر کیپیسٹی ہے. گیس کی تو بہت شدید ایشوز ہیں، الیکٹریفیکیشن کا بھی بتا رہے ہیں. کیا ایسی چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے یا اسے کور اپ کر لیا گیا ہے؟ بلال بھائی، میں ابھی سب سے بڑا جو میاں نواز شریف صاحب کا یہاں پہ اقدام ہے، ابھی انہوں نے 18 ارب روپیہ دیا ہے یہاں پہ ایک 500 KVA کا انہوں نے گریڈ اسٹیشن لگوا کے دیا ہے ہمیں، بلکہ اگست میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ جو کمی تھی ڈیفینیٹلی یہ اب ہم اگست سپٹمبر تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گی. گیس کے ایسے ایشو نہیں ہے کہ جس کسٹمر نے پلاٹ لیا ہے اس نے ہمیں اپنے حجم کے مطابق ایک گیس کا ریکوائرمنٹ کے حساب سے گیس دی ہے، وہ ہم لوگ انہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر کسی انڈسٹریلسٹ کو یہ پرابلم ہے تو وہ میرے ہر ٹائم دروازے کھلے ہیں، وہ مجھے اپڈیٹ کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا اس وقت. میں یہاں 2 گھنٹے بیٹھ کے صرف یہی آبزرو کرتا رہا ہوں، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ ہماری ایک شرارت ہوتی ہے، یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو اور رخ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوپن ڈور پالیسی چل رہی تھی، میں نے بات کی BRI، اس کے اندر سی پیک، اس کے اندر پھر یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. آپ اسے فیوچر میں کیسا دیکھ رہے ہیں، اس نشست پہ بیٹھ کے فائنل ٹارگٹ کیا ہے کہ اس کو کہاں پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف نام کا ایک فیڈمک نہ رہے، بلکہ یہ نظر آئے کہ BRI کی جب بات کریں پوری دنیا بیلٹ میں جڑ جائے تو سب سے ٹاپ پہ فیڈمک آئے؟ بلال بھائی، یہ میرے لیے پہلے تو یہاں پہ ایز اے چیئرمین بیٹھنا ہی میرے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے کہ میں اتنا بڑا یہ انڈسٹریل اسٹیٹ ہے جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. تو میری یہ شدید خواہش ہے کہ میں نے اپنے ٹارگٹ بنائے ہیں، جیسے میں پہلے سال میں 20% کالونائزیشن کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس وقت جو میری ریکوری ہے وہ تقریباً کوئی 4 ارب کے قریب ہے جو انڈسٹریل لوگوں سے لینے والی ہے. تو وہ بھی یہ ہماری فیڈبیک کی نااہلی ہے کہ جو ابھی تک یہ میں آ کے سیٹ پہ بیٹھا ہوں کہ جی وہ آدمی ہے جی، آپ اس کو نہ چھیڑیں، اس کو نہ کریں. تو میں نے سب کو پہلے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ کی طرف ہے تو وہ پیمنٹ ہمیں کرے. تو میں نے وہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کہ میں نے اپنی جو ریکوری ہے اس کو 0 کرنا ہے، کالونائزیشن 20% کرنی ہے. اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ جو ریکوائرمنٹ ہے یہاں کے لوگوں کی چائنیز کی سیکورٹی کے حوالے سے وہ مینج کر رہے ہیں ہم لوگ. اس کے علاوہ ہم فیصل آباد اپنی قیادت کو، مریم صاحبہ کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہاں کا ایک مین ایشوز ہے کہ لیبر یہاں پہ آنا ایک پرابلم ہے، ٹریولنگ ہے. تو ان سے ریکویسٹ کی ہے اور انہوں نے ہمیں انشاءاللہ اناؤنس بھی آ کے کریں گے کہ جو میٹرو بننے جا رہی ہے فیصل آباد کے اندر، اور اس میٹرو کو انشاءاللہ تعالی یہ لنک کروائیں گے اس کے ساتھ. تو اس سے لیبر کا جو ایشو ہے وہ ختم ہوگا، اور اس سے جو انڈسٹری ڈیفینیٹلی اور تیزی سے انکریز ہوگی. اور اس کے علاوہ جو میرا اگلا ہے نیکسٹ ٹاسک ہے، وہ ہم کمیونٹی سینٹر ہے چائنیز کے لیے، وہ ایک ڈیزائن کروا رہے ہیں. اور ایکسپو بہت بڑا یہاں کا ایکسپو سینٹر ہے، فیصل آباد کی ایک پہچان ہوگی. تو ایکسپو سینٹر ہے، ایک IT ٹاور ہے کہ ہم IT ٹاور بنا کے دیں، وہ بھی لیز پہ، اور وہ بھی جو IT کے ریلیٹڈ جو بزنس ہے ایکسپورٹ کرنے کے طرز کے جو لوگ ہیں ان کو وہ اسپیس ہم لوگ پرووائڈ کریں. چھوٹے چھوٹے ہم
بنا کے دیں آئی ٹی سینٹرز جو صرف ایکسپورٹ کو ہماری کو ایڈ کر سکیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. رانا اظہر وقار چیئرمین فیڈمک ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا ویژن اور خاص طور پر نشست پہ بیٹھ کے بہت سارے مسائل جب ہم کیونکہ ہم تو وہی خبریں چلاتے رہے کہ اتنی لوٹ کھسوٹ ہو گئی, کبھی فرا گوگی نکلی تو کبھی کوئی اور نکلا, تو انہوں نے اس پہ وضع کیا چیزوں کو کہ میں ویسے نہیں. اور دیکھیں سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ چیز کو پہلے ایڈمٹ کریں کہ یہاں غلطی تھی. اگر یہ کہی جائیں کہ نہیں یہاں سب کچھ سموتھ چل رہا تھا, میں مزید سموتھ لے کے چلوں گا, تو یہ تھے مجھے اچھا لگا کہ انہوں نے پہلے وہ عذر قبول کیے, پھر انہوں نے کہا جی اس کو کور, کیونکہ پہلے مسئلہ ہوتا ہے پھر اس کا حل ہوتا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اس کے تجاویز جو ہیں وہ ان کے پاس پیپر کے اوپر موجود ہیں, اور ہوم ورک میں نے 2.5 ماہ کا ٹائم اس لیے لیا انٹرویو سے پہلے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بھی اپنا ہوم ورک کیا. لیکن مجھے نظر آیا کہ ویژن ہے, اور میں تو دعا گوں پاکستان کے لیے یہ پھلے پھولے انڈسٹری تاکہ پاکستان مزید ترقی کر سکے. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہیں. جب فیڈمک کی بات کر رہے ہیں تو انڈسٹریلسٹوں کا موقف لینا بھی ضروری ہے. جو تکلیف میں تھے اس تکلیف سے پوچھا جائے کہ ازالہ ہو رہا ہے یا نہیں. چوہدری عبد الرحمان صاحب موجود ہیں اور اعجاز ناگرہ صاحب موجود ہیں. ایک کا تعلق فوڈ انڈسٹری سے ہے, تو جبکہ دوسری طرف اعجاز ناگرہ صاحب ٹیکسٹائل اور خاص طور پہ ایس ایم ای کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں عبد الرحمان صاحب سے بات کر لوں گا. رحمان بھائی, فوڈ سیکورٹی کے اوپر پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. ہم چیختے ہیں کبھی گندم شارٹ ہوگی, کبھی کچھ شارٹ ہو گیا, ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں جا رہے فوڈ کے اندر. کیا گندم جب ہماری رول رہی ہے تو ہم ویلیو ایڈیشن میں نہیں جا سکتے؟ اور ایسی انڈسٹریل اسٹیٹ کتنی زیادہ ضروری ہیں کہ ایسے کاروبار کو انکریج کیا جائے؟ جیسے آپ خود دھکے کھا چکے ہیں, اب چیزیں کیسی ہیں, ذرا ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو سچی ہیں. جی بلال بھائی, بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو بلال بھائی کہ دیکھیں ایسے اداروں کے جب آپ بزنس کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں ان کو لے کے آئیں گے تو آپ کو ایک چینج نظر آئے گی. اور الحمدللہ جس دن سے فیڈمک کے چیئرمین اظہر وقار صاحب آئے ہیں, آپ کو اس آفس میں ایک چینج نظر آئے گی. وہ معاملات جو پچھلے 10 سال سے جہاں پہ ہم آفیسز میں آ کے دھکے کھا رہے ہیں اور ہمیں کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ملتی, چیزیں نہیں ہو رہی تھیں, تو انہوں نے آ کے وہ ون ونڈو, ان کا آفس آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہے. یہ فل ٹائم یہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, اور جو بھی کام ہوتا ہے لنگر آن نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا میں کوئی مسئلہ لے کے آیا ہوں تو وہ کہیں جی یہ کل آئیں گے, اس کے پاس جائیں, وہ فوراً اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور اس پہ نکلتے ہیں. جب ایسے کام ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیڈمک میں جو بہت زیادہ کولونائزیشن نہیں ہوئی تھی اس میں ایک سپیڈ آپ آئے گی. اور جو اظہر بھائی کا چیئرمین صاحب کا ویژن بھی ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کو بوسٹ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے فوڈ سیکورٹی کی اور چیزوں کی بات کی, دیکھیں یہ جو فیڈمک اور یہ ادارے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت, میں کہتا ہوں کہ فیصل آباد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. ان میں کبھی بھی ورکنگ نہیں ہوئی. ہم بھی, میں خود بھی یہاں پہ فوڈ سیکورٹی اور ان ساری چیزوں کو لے کر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم اپنا یونٹ لگا رہے ہیں, اور اس میں ہم ساتھ ساتھ ویلیو ایڈیشن میں جا رہے ہیں, تاکہ جب تک ہم چیزوں کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے تو ہم ان چیزوں سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے یہاں پر اب میں کہتا ہوں کہ فیڈمک میں ایک بہت بڑی چینج آنے والی ہے جو ہم نے پچھلے 3 ماہ میں دیکھا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ فیڈمک کو ہم بہت آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور جہاں کے جو بیسک مسائل تھے جن کو کوئی بھی لیڈر چھیڑنے سے پہلے گھبراتا تھا, ان پہ اب بہت بولڈلی سٹیپس لیے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. رحمان بھائی, یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے جیسے میں بھی, ہم بھی دیکھ رہے بیٹھے کہ چیئرمین خود کہہ رہے کہ یار ان کو کیوں نہیں کوئی پوچھتے, ایک چھوٹا سا میٹر کہ ایک ملاقات میں ایک صرف آرڈر ہونا ہے, وہ چیزیں رک کے رکھی ہوئی تھی. بلکہ یہاں تک ہے کہ 2 سے 3 ملازمین نکالے بھی جا چکے ہیں صرف کرپشن کی بنیاد پر. کیا یہ میسج سیٹ کرے گا آنے والوں کے لیے کہ یہاں, کیونکہ یہاں میں اوپن ہارڈلی ان کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کہیں جاتے ہیں ہم تو سب سے پہلے کہتے ہیں فیڈمک میں کرپشن ہی بہت ہے, جائے ہو نا. اب وہ جو ایک سوچ, ایک عکس تھا جو فیڈمک کو مان کر رہا تھا, وہ ہٹے گا اور بادل کوئی خوشگوار اور بارش والے آئیں گے. جی بالکل, آپ نے بلال بھائی صحیح کہا. ہم کہتے ہیں کہ لیڈر از دی ون ہو نوز دی وے. اب انہوں نے نو کر لیا ہے, شوز دی وے. اب یہ ہمیں رستے دکھا رہے ہیں, اب ہم اس رستے پہ ہم نے گوز دی وے جانا ہے. تو یہ بالکل میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں پہ ایک بالکل چینج فار گڈ وہ آئی ہے. اور اب ہمارے مسائل میں بتا رہا ہوں کہ جو فائلیں ہمیں
2 سال ایک فائل کو اپ گریڈ کا ایک سٹیپ اوپر جانے کے لیے 2 سال لگتے تھے، وہ اگر آپ کے لفافہ بھی لگ جاتا تھا اور وہ اب اگر 2 دن میں آپ کے اور 1 ڈے میں اگر آپ کے حل ہو رہے ہیں تو اسی حساب سے بزنس فلورش بھی کرے گا اور چیزیں بھی جو ہے نا وہ بہتری کی طرف جائیں گی. آپ کو یہاں پہ بیسک مسائل کے لیے آپ کو ایک فیڈمک کا ایک پول چینج کروانے کے لیے اگر مجھے 6 سال جہاں پہ دھکے کھانے پڑتے تھے اور وہ پول نہیں ریموو ہو رہا تھا تو میں نے وہاں پہ انڈسٹری کیا لگانی ہے. آپ سوچیں کہ انڈسٹری لگانے کے لیے آپ کو کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پیسے لے کے آ رہے ہیں، آپ جان ہی رہے ملک سے، اب انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. بالکل. ہم تو دیکھیں، ہم تو اپ گریڈیشن کر رہے ہیں. بزنس مین کا کام ہی یہ ہے، بزنس مین کو تو یہ ادارے بنتے ہیں ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمیں کوئی بھی ادارہ آ کے یہ نہیں بتاتا کہ میں آپ کی یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں. وہ آ کے میں پتہ ہے کیا کہتا ہے، میں آپ کا ہاتھ ادھر سے ٹرن کر سکتا ہوں، آپ کے گلے کو پکڑ سکتا ہوں، آپ کی ٹانگ توڑ سکتا ہوں. وہ یہ چیزیں بتاتے ہیں. تو پھر آپ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیسے ہم بزنس فلورش کرے گا اور کیسے ہم چیزوں کو مینیج کریں گے. الحمدللہ اب یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. جب انوائرنمنٹ چینج ہوگا، بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں آئیں گی، اداروں کے لیے ہم پہ لیے آسانیاں کریں گی. اور میں یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا کہ پچھلے دنوں یہاں پر ایک ایکسائز کا بہت بڑا مسئلہ تھا اور انہوں نے پرائرٹی پہ، چیئرمین صاحب نے پرائرٹی پہ ود ان 1 ڈے انہوں نے اس میٹنگ کو ارینج کیا رانا صاحب کے ساتھ، اور وہاں پہ متعلقہ اداروں کو بیٹھ کے ود ان آورز ساری بزنس کی جو وہ لاک اپس تھے وہ ٹوٹے. ٹھیک ہے. جب اس طرح کے کام ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فیڈمک میں بزنس بھی آئے گا، فیڈمک فلورش بھی کرے گا، اور ایکسپورٹ زون جب ہم کہتے ہیں کہ فارنرز بھی آئیں گے، اعتماد بحال ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ فیڈمک ایک بہت ہائٹ پہ جائے گا. بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب. موجود اجاز ناگرہ صاحب ہیں. اجاز بھائی، ایس ایم ای فیصل آباد میں اگر بڑے بڑے نام لیں، ستارہ لیں، صداقت لیں، ایم ٹی ایم لیں، انٹرلوپ، جو بھی یہ ایس ایم ای سے بنے ہیں. اور آپ لوگوں نے دنوں میں دیکھیں سے آپ کے سامنے، آپ اکثر بیٹھے سوتر منڈی بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کل ہمارے ساتھ ہی آج بھی ان کی دکانیں اور سینٹر وہاں ابراہیم والے سب کا ہے، فائبر والوں کا. لیکن سمجھتے نہیں کہ ایک بریک لگی تھی ایس ایم ای کو ایل ایس ایم بننے کے لیے، کیونکہ اسے جگہ ہی نہیں دی جا رہی تھی. وہ لومو والوں کو تو سمجھا نہیں جاتا نا کہ یہ انڈسٹریلسٹ ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ہی رفقا میں سے ایک ایسے دوست آگے بیٹھے اس نشست کے اوپر جو آپ سے پہلے چیئرمین رہے، پھر آپ رہے. اب ان دوستوں میں سے کوئی آئے جو چیز کو حقیقتاً دیکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ایس ایم ایز کے اندر اتنی پاور ہے، اتنی عقل ہے، کہ دنست ہے ان کے بچوں کے اندر کہ وہ اس کو ایل ایس ایم لارج اسکیل مینوفیکچر بنا سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو اگر جیسے چیئرمین صاحب نے کہا جگہ دینے جا رہے ہیں تو اس سے کتنا ڈفرینس اور چیزوں میں بہتری آئے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی. میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے کہ میں اس کو کریڈٹ دوں گا اپنی جماعت کو، مریم نواز صاحبہ، سی ایم صاحبہ کو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے بڑے بھائی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے ایک ایسا، یہ نہیں کہ میرا یہ بچپن کا دوست ہے یا میرا بھائی ہے، بہت ساری پرچیاں رانا صاحب کے پاس پڑی ہوئی تھیں، جی انہوں نے پرچی نہیں اٹھائی، انہوں نے بندہ اٹھا لیا. انہوں نے ابھی پرسیپشن جو رائے ہے نا لوگوں کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی نہیں، ہر ایک بندے کی، جس سے چاہے مرضی پوچھ لیں، وہ کہیں گے یہ ایک انتہائی اچھا انتخاب ہے رانا اظہر وقار کی شکل میں رانا ثناء اللہ نے جو تحفہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں انشاءاللہ یہ بالکل پر امید ہوں کہ یہ انشاءاللہ کہ فیصل آباد انڈسٹریل سٹی جو ہے فیڈمک ایک چہرہ ہے پاکستان کا. مجھے اچھا لگ رہا ہے ناگر صاحب آپ کے منہ سے ایسی باتیں، کیونکہ مجھے وہ دن یاد ہیں جب آپ لوگ کہتے تھے کہ ہماری وہ 100 ایکڑ کی جو ایک ویونگ سٹی ہے ختم کر دی گئی. تو نواز صاحب آپ لوگوں نے باقاعدہ فائلیں اٹھا کر، یہ کرپشن کا گڑھ ہے. لیکن یہ چیزیں بہتر ہونی بہت ضروری تھی، کیونکہ ایک اتنا بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ جو کہ جسے مستقبل کہا جا رہا ہے، گیم چینجر کہا جا رہا ہے، وہ گیم چینجر جب نیچے جا رہا ہے تو سب افسردہ تھے. لیکن اب پورے شہر کے اندر یہ ہے کہ چلیں کوئی ایسا دوست آیا جو اپنا ہے، جو اپنی بات سمجھ سک رہا ہے، ورنہ لاہور سے لا کے چیئرمین لگا دیے اور سارے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاقات بھی نہیں ہو رہی. یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ خوش آئند ہے کہ جس کے لیے ہم تگودو کرتے رہے، بھاگتے رہے، ایجیٹیشن کرتے رہے، ہم نے ان کے خلاف جو کرپشن کرتے رہے، مجھے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سبھی کو پتہ ہے. ان کے خلاف ہم نے سارے شہر میں واویلا کیا، بھاگ دوڑ کی، اور اب ہم میں سے جو ہمارا بھائی ہے وہ ہماری بات سنے گا بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 2 ڈھائی 3 ماہ میں، جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ انشاءاللہ ویونگ سٹی کا جو ہمارا خواب تھا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. تو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، جیسے آپ نے کہا سی پیک،
تو یہ سارا جو پروسیس ہو رہا ہے ادھر داسو ڈیم کے پاس جو ٹنلز بن رہی ہیں بابوسر ٹاپ پہ، تو یہ سارا ایک ٹرینڈ جو چل رہا ہے نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان کا فیس کلیئر بھی ہوگا اور صاف شفاف بھی ہوگا، اور جو ایک فیصل آباد میں جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ایک بارش کا پہلا قطرہ دیا ہے، تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ سارے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظر صاحب، بہت دیر بعد پاکستان نے 2-3 سال بڑا مندہ دیکھا، اب جا کے وہ جو فاؤنڈریاں ہیں دوبارہ چلی ہیں جو لومیں بناتی ہیں، لوموں کا ریٹ نکلا ہے۔ میں 1-2 ہفتے سے دیکھ رہا ہوں کہ پاور لوم والے خوش ہیں، سولر کے اوپر ٹیکس دوبارہ تھوڑا ریوائز کیا گیا، سولر کے اوپر لومز گئی ہیں۔ کیا یہ جو ویونگ سٹی ہوگی یہ جدت کی طرف ایک قدم ہوگا جہاں ہم لو کیپیسٹی کے اوپر زیادہ پروڈکشن کی طرف جائیں گے، اور پھر یہی جو مینوفیکچررز ہیں ان میں سے چند ایکسپورٹر بنیں گے آگے جا کے، تو پاکستان کی گروتھ کے لیے زیادہ اچھا، اور فیصل آباد کی ایک جو پہچان ہے ٹیکسٹائل، اس کو ایک اچھا حصہ ملنے جا رہا ہے؟ بالکل جی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ آپ کا فوکس جو ہے، آپ کا ویژن جو ہے بہت اچھا ہے، آپ سے ویسے ہی ڈیٹیل سے بات ہوتی رہتی ہے ادھر۔ انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جیسے یہ ویونگ سٹی ہے، ایک جیسے انہوں نے ذکر کیا چیئرمین صاحب نے کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے جس کے لیے 500 میگا واٹ کا ایک بجلی گھر، اور اس کے لیے یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سینٹر کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک کمیونٹی سینٹر اور دوسرے بہت سارے پروجیکٹ ہیں جو انہوں نے لانچ کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اور جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل سٹی کے حوالے سے، تو گزشتہ کوئی 8-10 ماہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت اچھے حالات جا رہے ہیں۔ ہمارا فیصل آباد تو ویسے بھی ایک ہب ہے جی، ٹیکسٹائل سٹی ہے، تو بہت اچھے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے یہ بالکل پر امید چیزیں ہے بہتر ہوں گی۔ گی۔ بہت شکریہ، اعجاز ناگر صاحب موجود تھے، اور مقصد یہی ہے کہ فیڈمک کے اندر جہاں بہت سارے ہم عذر، بہت سارے مسائل، بہت ساری شکایات، بہت ساری تکالیف انڈسٹریلسٹوں کی اجاگر کرتے رہے، سیکیورٹی کے لیے اس بجٹ 2025-26 کے اندر 1 ارب روپیہ اسپیسیفک صرف ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے فیڈمک کے لیے، اور یہ نہیں ہے کہ اسے لنگر آن ADP اگلی کے اندر ڈال دیا گیا، بلکہ اسے فی الفور ریلیز کرنے کا جو ہے احکامات اسی بجٹ کے اندر منظور کیے گئے ہیں کہ جو ایک اسپیسیفک سیکیورٹی سسٹم ہے فیڈمک کا فارنرز کے لیے اور سب کے لیے، وہ مرتب کیا جائے تاکہ فورن انویسٹر سیو ہوگا۔ پاکستان کی، جیسے ہم نے میرے پہلے آغاز میں بات کیا، ہم نے دفاعی کامیابی حاصل کی، اب معاشی کامیابی کی طرف، وہ چیمبر ہو، وہ صنعتکار ہو، ایپٹما ہو، ایپٹپما ہو، PTA ہو، ایبوما ہو، سب ایک ویژن لے کے چلے ہوئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو معاشی سطح کے اوپر آگے لے کے چلنا ہے، اور یقیناً طور پہ پاکستان فیڈمک جو فیس آف پاکستان ہے اس کے لیے کردار بہت ہی، اس کا کردار پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری۔ جتنی زیادہ ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کا انکریز ہوگا اتنا پاکستان آگے بڑھ سکے گا۔ اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔